अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 है, जिसकी तिलावत मैंने अभी आपके सामने की। इनसे पहले जो आयतें गुजरी हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का तज़किरा करता है कि वो कैसे होते हैं, उनकी कुछ निशानियां बताई। और यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला अपने उन नाकारा बंदों का तज़किरा कर रहा है जो ईमान वाले नहीं हैं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान पुख्ता यकीन को कहते हैं। अगर किसी का यकीन इतना मजबूत है कि बिल्कुल पत्थर की तरह कि ये चीज़ सही है तो सही ही है और ये गलत है तो ये गलत ही है, इस मजबूत इरादे और मजबूत यकीन को ईमान कहते हैं। ऐसा ही यकीन और ऐसा ही इरादा, यानी मजबूत यकीन, इतना मजबूत, इतना पुख्ता यकीन जिसका अल्लाह पर हो जाए, उसे ईमान वाला कहते हैं। और ऐसा तभी मुमकिन है जब उसको कोई ऐसा उस्ताद मिल जाए जो उसको इतना पुख्ता और मजबूत ईमान उसको यानी जो है फराहम कर दे, उसको इस लायक बना दे कि उसका ईमान बिल्कुल पुख्ता और यकीन हो जाए। हर इंसान, दुनिया का हर इंसान, कोई भी हो, वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, वो अपने उस्ताद के दीन पर होता है। जैसे उसके उस्ताद का दीन होता है, जैसे उसके उस्ताद का यकीन और ईमान होता है, उस इंसान का यकीन, ईमान और दीन भी वैसा ही होता है। उसका उस्ताद उसे चाहे तो जन्नत वाला बना दे या उसको जहन्नम वाला बना दे। दुनिया में इंसान के आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह को पहचाने और अपनी आखिरत को संवारे या बर्बाद कर दे। अगर इंसान नेक अमल करेगा, अल्लाह के कहे मुताबिक सारे काम करेगा, तो क्या है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में भेज देगा। और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो अपनी मनमानी करेगा, अल्लाह के मुताबिक नहीं चलेगा, तो क्या होगा, वो जहन्नम में जाएगा। इंसान का मकसद दुनिया में आने का सिर्फ इतना ही है, या तो अपनी आखिरत को संवार ले या उसको बर्बाद कर दे। दुनिया में जो हो रहा है वो चंद दिनों का है, वो उसके किसी काम का नहीं। दुनिया में जितने दिन रहेगा वो खुशहाल हो जाएगा, ऐसो आराम कर ले, कुछ भी कर ले, ये क्या माने रखता है। लेकिन आखिरत की ज़िंदगी जो है वो लामहदूद ज़िंदगी है, जहाँ पर मौत आनी ही नहीं है। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा है। और दुनिया में इंसान जो रहेगा, उसके यानी जो है, उसको दुनिया में जो भी ज़रूरत के सामान चाहिए वो उनको मुहैया करा दिए गए हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं। कोई इंसान अमीर है, गरीब है और गोरा है, काला है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नज़दीक ये कुछ भी अहमियत नहीं रखता। अल्लाह ने इंसानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो वो हैं जो जन्नत वाले हैं और दूसरे जहन्नम वाले। इसके सिवा तीसरा कोई ग्रुप नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके सिवा कोई तीसरा ग्रुप नहीं है। या तो इंसान जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। ये उसके उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कहाँ लेकर जाएगा। अपना उस्ताद इंसान को सोच समझ कर बनाना चाहिए। इंसान अपना उस्ताद किसको बनाए, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें कुरान बताएगा। जिसका अमल कुरान के मुताबिक होगा, जिसका अमल अल्लाह और उसके रसूल के यानी कहे मुताबिक होगा, वो इंसान क्या होगा,
وہ جنت والا ہوگا، اور جو اس کے برعکس ہوگا یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنم والا ہوگا۔ اس میں دین، برادری، مذہب، مسلک یہ کچھ معنی نہیں رکھتے۔ خوب سوچ لیں، یہاں پر دین، مسلک، مذہب اور جتنے بھی اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں وہ معنی نہیں رکھتے۔ امیری، غریبی اور ذات، برادری یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ معنی رکھتا ہے تو صرف یقین، ایمان۔ انسان کا ایمان کیسا ہے؟ اس کا ایمان جنت والا ہے یا جہنم والا ہے؟ جیسا اس کا استاد ہوگا ویسا ہی اس کا دین ہوگا۔ استاد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا جاننے والا ہے، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، اس کو استاد ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں استاد جو ہوتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے۔ جو انسان آخرت کے اعتبار سے اپنا دنیا میں استاد بناتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ استاد دیندار ہوتا ہے، اس کو اللہ کے دین کی سمجھ ہوتی ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ان کا دین، ان کا مسلک، ان کا مذہب حق پر ہے۔ اس کی ہمیں پہچان کیسے ہو؟ اس کے لیے جو ہے ہمیں ایسے استاد کی تلاش کرنی پڑے گی جو اس حقیقت کو جاننے والا ہو۔ اور ایسا استاد کون ہے؟ وہی جو اللہ نے بتایا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اب سب سے پہلے پیغمبر جو ہیں وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اور آخری پیغمبر کون ہے؟ وہ ہمارے پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے جو ہمیں اس بات کی تصدیق کر دے کہ یہ فلاں استاد صحیح ہے اور فلاں غلط ہے۔ ہمیں خود تلاش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے وہ طریقہ، وہ قانون ہمیں جو ہے اپنانا ہوگا جو ہمیں اس بات کی پہچان کرا دے کہ استاد کون سا صحیح ہے۔ بغیر استاد کے کچھ بھی ممکن نہیں ہے، خوب جان لو۔ استاد کی اہمیت بہت ہے انسان کے اندر، یعنی انسان کی زندگی میں استاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کا استاد جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اس کا عمل اور وہی اس کا دین ہوتا ہے۔ یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تو ہمیں اس بات کی پہچان ہو جائے گی کہ کون سا استاد ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ اللہ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک جنت والے اور دوسرے جہنم والے۔ جو انسان جیسے ان لوگوں کے ساتھ میں رہے گا اس کا عمل ویسا ہی ہوگا، اور وہ وہیں جائے گا جہاں وہ لوگ جائیں گے جیسا عمل کر رہے ہیں۔ عمل کے حساب سے فیصلے ہوں گے۔ انسان اپنے آپ کچھ بھی کہتا رہے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں اور بہت بڑے یعنی جو ہیں عامل ہیں، کچھ بھی کہہ لے اپنے آپ کو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کچھ اہمیت رکھتا ہی نہیں۔ وہ تو یہ دیکھے گا جو اس نے دنیا میں اپنے پیغمبر بھیجے ان کے نقش قدم پر کون سے لوگ ہیں۔ جو اللہ کے پیغمبروں کے نقش قدم پر چلیں گے وہ کیا ہوں گے؟ حق والے ہوں گے۔ اور باقی کیا ہیں؟ جیسے یہودی، عیسائی اور جو ہے دنیا کے دیگر مذہب ہیں، ویسے ہی آج مسلمانوں کے اندر بھی تمام فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کا بھی شمار اسی میں آتا ہے۔ شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں وہ شیعہ سنیوں سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی فرقے ہوں وہ سب یا تو شیعوں کے فرقے ہوں گے یا پھر سنیوں کے فرقے ہوں گے۔ جیسے ہی عیسائی، یہودی دیگر مذہب ہیں ویسے ہی شیعہ اور سنی بھی مذہب ہیں۔ ان کا دین حق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خوب دھیان سے سن لیں، ان شیعہ اور سنیوں کے یعنی جو فرقے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ جیسے باقی کے لوگ، باقی کے مذہب جو ہیں وہ دین سے نکل گئے، اللہ کے دین سے نکل گئے، ویسے ہی
یہ شیعہ اور سنی بھی اللہ کے دین سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ اپنے آپ جو ہے ان کی خام خیالی ہے کہ ہم جو ہے حق پر ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی تصدیق کون کرے گا؟ ہمیں قرآن بتائے گا۔ جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا دین سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ پوری تفصیل یعنی جتنی بھی ڈیٹیل ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گا آگے آنے والے جو درس یعنی قرآن کے جو دے رہا ہوں میں ان میں سمجھاؤں گا۔ یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو کافر ہوئے، جو لوگ کافر ہوئے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے کیا ہے؟ مہر لگا دی۔ وعلی سمیعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر بھی مہر لگا دی۔ اب کیا ہے؟ نہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی ان کے دل میں کوئی ایسی بات آ سکتی ہے جو حق والی ہو۔ یہاں پر مہر لگانے سے مراد جو ہے وہ حق بات ہے کہ یہ ان کو یعنی حق بات نہ تو سن ہی سکتے ہیں یہ حق بات کو، اور نہ ہی ان کو کوئی حق چیز نظر آئے گی، اور نہ ہی یہ ان کے دل میں کوئی حق بات بیٹھ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ نہ تو یہ حق سچائی کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی حق بات کہے تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی بات کو انسنا کر دیتے ہیں، اس کی بات دل تک پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی اپنے یعنی ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کے یعنی جو اس طرح کے استاد ہیں جن کو اللہ نے بتایا یہ کافر ہو چکے ہیں، ان کی باتیں سنو گے تو تمہیں لگے گا کہ ان سے بڑا کوئی دیندار ہے ہی نہیں۔ ان کی نمازوں کو دیکھ لو، ان کے روزوں کو دیکھ لو، ان کے دیگر عمل دیکھ لو، ان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن کیا ہے؟ وہ گمراہیت کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ جو اللہ کا دین ہے اس کو انہوں نے چھوڑ کر اپنے الگ فرقے بنا لیے۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین سے باہر ہو گئے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ اور سنیوں کے تمام فرقوں کو مسلمان مانتا ہی نہیں، سرے سے خارج کرتا ہوں۔ ان کے اندر اگر ہمت ہے تو اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھلا دیں، اور یہ کم وقت میرے پاس آئیں گے ہی نہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس میرے کسی بات کا جواب ہے ہی نہیں، اس لیے جو ہے یہ میری باتوں کو نہ تو سنتے ہیں یعنی اور نہ ہی کسی کو سننے دیتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر میری باتوں کو پبلک سن لے گی تو ان سے سوال ضرور کرے گی کہ یہ شخص اتنے سالوں سے تمہارے بھگو کے جوتے مار رہا ہے، تم اس کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کم وقت نہیں آتے یہ، اور نہ ہی اب مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ ان کا وہ حال کروں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔